This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Nazreen, Assalamu alaikum, good morning, welcome to the program In Focus. मैं हूँ जुनैद गुल with a new topic. Again, as usual, we have a topic which is very burning and very hot for Pakistan economy. और globally भी जो है ये topic बहुत discuss किया जा रहा है. It is the oil prices globally and its impact on Pakistan. आज हम यही discuss करेंगे. नाज़रीन, ऑयल जो है वो एक किसी भी मुल्क की या हमारी मईशत के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमोडिटी रहा है हमेशा से. और अगर हम देखें 1900s में जब तक जो है कोल जो था एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमोडिटी था, पर उसके बाद से जब से ऑयल सबसे पहली जो एक ड्रिल निकली थी यूएसए में, उसके बाद से ऑयल की इम्पोर्टेंस जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती ही चली गई है. और अगर हम देखें कि इससे इकॉनमी पे इसकी बढ़ाव और गिराव से इकॉनमी पे कितना फ़र्क पड़ता है, तो वी सी अ मेजर शिफ्ट इन इकॉनमीज़ एंड द ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ इकॉनमी बिकॉज ऑफ ऑयल की प्राइस चेंज की वजह से. ऑयल पाकिस्तान में रिसेंटली जो प्राइस चेंज आया है, इस वक्त जो डिस्कशन पॉइंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से. गली मोहल्लों में इस वक्त ऑयल प्राइस डिस्कस हो रही है, बट उसका जो मेन एलिमेंट है वो ये है, वो हमें देखना ये है कि ऑयल जो है वो कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है किसी मुल्क को, तो इसकी और इसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे क्या पड़ता है. इसी को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बड़े ही सीनियर और बड़े इंपॉर्टेंट और इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं. जनाब आफ्ताब हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम. आफ्ताब हुसैन साहब जो हैं वो एमडी है पाकिस्तान रिफाइनरी के. इनसे ज़्यादा नज़र किसकी हो सकती है इस वक्त ऑयल के ऊपर ग्लोबली और प्राइस के ऊपर भी. सर, अगर हम वैसे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड चेक करें तो ऑयल जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बढ़ता चला गया, फिर गिरता चला गया, और तीन हमने पीक लोज देखें विच इज़ 1998, 86, 98 एंड 2008. तो ये तीन डिक्लाइंस आए थे, और लोग ये कहते हैं कि 86 वाला जो डिक्लाइन था दैट वाज बिकॉज ऑफ सऊदी अरेबिया बीइंग द स्विंग प्रोड्यूसर, उसने अपना रोल थोड़ा सा कम कर लिया था, तो वो डिक्लाइन आया था. और 98 और 2008 वाला डिक्लाइन जो है वो बेसिकली इट वाज बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इकॉनमी, जो कि मैं उससे एग्री नहीं करता, बट थोड़ा सा देखा जाए तो उसके ऊपर. सो थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में सर बताएं कि पाकिस्तान में की मईशत पे ग्लोबली क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है हमारे मईशत के ऊपर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वजह से. देखिए, ये दो साइकिल्स आप भूल गए. एक पहली गल्फ वॉर 1973 वॉर, ओके, उसके अंदर जो है वो ऑयल प्राइस सबसे पहले इंक्रीज़ हुई, वरना 1861 से लेकर 1973 तक कभी ऐसा पीक नहीं आया. सर ये 86, सॉरी मैं इंटरप्ट करूँ, 86, 98, 2000 में गिराव की बात कर रहा हूँ जी, मैं उसी का बता रहा हूँ. उसके बाद 73 में ये बढ़ी. दूसरी जो इसकी हिकअप आया, जो इंक्रीज़ हुआ, वो 79 ईरान रेवोल्यूशन पे आया. 86 के अंदर जो आया वो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, उस ज़माने में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वो हुआ. देन 2008 में हुआ, और अब जो है वो एक उसकी वजूहात हर की डिफरेंट है. गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, ईरान रेवोल्यूशन, 1973 की वॉर, फाइनेंशियल क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस, ये सब हैं. बट दिस टाइम दिस इज़ अ डिफरेंट फिनोमेना. सर, तो सॉरी मैं ये पूछूंगा, तो ये जो ऑयल है, हैज़ इट बीन द कॉज, ये क्या वजह रही है इन क्राइसिस की, या इन क्राइसिस की वजह से ऑयल नहीं, इसकी वजह ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स एक समझें आपके दो हिस्सों में बटा हुआ है. एक है नॉन ओपेक कंट्रीज़, एक है ओपेक कंट्रीज़. बिल्कुल ठीक है. जो स्विंग प्रोड्यूसर है, वैसे तो जो मेजॉरिटी है वो नॉन ओपेक है, यानी कोई 55 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से नॉन ओपेक करता है, और कोई 40 के करीब 35-40 के करीब 95 मिलियन बैरल्स पर डे आपकी दुनिया की इस वक्त डिमांड है. सही. लेकिन जो स्विंग डिमांड है सप्लाई है, ये इस वक्त की सप्लाई भी और डिमांड भी. अब मैं आता हूँ डिमांड सप्लाई पे. जो इस वक्त की पोजीशन है वो ये है कि जो ये वाला क्राइसिस है, जो जिससे प्राइसेस गिरी हैं, हुआ ये है कि प्राइसेस डिमांड बढ़ती गई बिकॉज ऑफ द हीटिंग द इकोनॉमीज़ ऑफ इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, सबकी इकोनॉमीज़ जो थी वो थी, तो डिमांड बहुत ज़्यादा की डिमांड बढ़ती चली. ठीक. तो ऑयल प्राइस बढ़ती गई. जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपना कैपेक्स लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन. ठीक.
تو ہوا یہ کہ 2006 سے 2005 سے امریکہ کی پروڈکشن جو تھی وہ 6 ملین بیرل پہ بلکہ 5.5 ملین بیرل پہ اسٹیگنٹ تھی. بٹ 2011-12 میں بلکہ 13 کے اندر اس نے ایڈیشن کی 4 ملین بیرل. اور وہ کیسے کی؟ وہ شیل آئل انکنونشنل جو ایک آئل کا ایک جو فریکچرنگ تھی اس کو انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا اور اس سے وہ پرائس جو ہے جب آپ $100 کے اوپر دیں گے اور آپ دی کاسٹ آف ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن اگر فرض کیجیے 70 پہ ہے تو پروڈیوسر تو کیپیکس لگائے گا. بالکل لگائے گا. ایگزیکٹلی. ساری دنیا میں ایکسپلوریشن پروڈکشن اپ اسٹریم واز دا ہاٹ کیک. رائٹ. ساری انڈسٹریز کے اندر. اور جو سب سے زیادہ پرابلم ہوئی وہ ہوئی مڈ اسٹریم میں اور ڈاؤن اسٹریم میں. سر تھوڑا سا میں اپنے ویورز کے لیے بتا دوں, اپ اسٹریم از بیسکلی دا ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن اینڈ مڈ اسٹریم از بیسکلی دا ریفائنری پارٹ اینڈ دا ڈاؤن اسٹریم از دا آئل مارکیٹنگ کمپنیز. ٹھیک. اب جب ایک وقت آیا پھر ہوا یہ کہ جب آپ کی پروڈکشن اتنی بڑھ گئی اور آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سلو ڈاؤن ہونے لگی اور امریکہ کی جو پروڈکشن تھی وہ اس حد تک آ گئی کہ انہوں نے کانگریس سے اپنی ایکسپورٹس کی جو 40 ایئرس پہلے 1973 میں ایکسپورٹ پہ بین تھا وہ انہوں نے ویو کرانا شروع کیا. تو سعودی عرب اینڈ دی اوپیک کنٹریز they don't want to give the space. So which year was this? یہ 2014. ٹھیک. 1.5 سال ہو گیا جی اس کو. جون 2014 انہوں نے اپنا جو ریٹ آف ایکسپورٹ ہے وہ کم نہیں کیا. اینڈ دے ہیو ناؤ جب آپ کی سپلائی سیم رہیں گی اور ڈیمانڈ آپ کی گرے گی تو آپ دو کام کرتے ہیں, یا تو آپ ڈیمانڈ جنریٹ کرنے کے لیے کک آف کرتے ہیں یا آپ انوینٹریز بڑھاتے ہیں. تو جو آپ کے بیسک فنڈامنٹلس تھے وہ اس میں مس میچ ہو گیا, یعنی سپلائی زیادہ ہو گئی, ڈیمانڈ آپ کی کم تھی, تو انوینٹریز بڑھ رہی ہیں. اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ یورپ جو امپورٹ کرتا ہے اس کے بعد انوینٹریز جو ہیں وہ 7 منتھس کی ہیں. تو اگر آج پرائس آپ بڑھانے کی بھی سوچیں تو جب تک وہ انوینٹریز کلیئر نہیں ہوں گی پرائس نہیں بڑھے گی. دا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے. جو جب ہوا یہ کہ جب یہ پرائسز گرنے لگیں سعودی عرب ڈid not give any space, all the OPEC countries نے اپنا کوٹا وہی ریٹین کیا, پروڈکشن وہی رکھی. اور پرائسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ 2 قسم کی پرائسنگ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اسپاٹ پرائسنگ جو دنیا میں 90% آف دیٹ. ایک ہوتی ہے آفیشیل سیلنگ پرائس. فیوچر مارکیٹس کی پرائس. نو, آفیشیل سیلنگ پرائس وہ ہوتی ہے جو موسٹلی جو ہمارے اوپیک کنٹریز ہیں یہ منتھ میں بتاتے ہیں کہ ہمارے فارمولا پرائس یہ ہوگی. سعودی عربیہ اسٹارٹڈ گیونگ ڈسکاؤنٹ فرام $1.50 آن لائٹ عربین بیسڈ آن فارمولا. یہ ہوتا ہے جی اسپاٹ پرائز اگر عمان اور دبئی کی ہے اس کا ایوریج لے کے اور آپ جو فیکٹر اناؤنس کرتا ہے اس میں ڈسکاؤنٹ آ گیا جو پہلے پریمیم میں ہوتا تھا. سو دیر واز اے لاٹ آف ڈیمانڈ فرام دی مڈل ایسٹرن کروڈس. دنیا میں جتنی ریفائنریز ہیں وہ اس وقت جو کام کر رہی ہیں وہ ہیوی کروڈ کے اوپر کر رہی ہیں تاکہ اس سے میکسیمم ایکسٹریکٹ کر کے میکسیمم مارجن ملے. امریکہ کی پرابلم یہ ہوئی کہ امریکہ کے پاس جو کروڈ ہے وہ بہت لائٹ ہے اور امریکن ریفائنریز جو ہیں وہ اس کو کیٹر نہیں کر سکتی, ان کو اکوپڈ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری ہیوی کروڈ کے اوپر ہیں. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ایکسپورٹ کریں. لیکن اس ٹسل کے اندر جب آپ پرائس تو بڑی سینسٹیو کموڈٹی ہے پرائسنگ میں, وہ پرائس جو ہے وہ گرنا شروع ہوئی, سپلائی بڑھتی گئی, انوینٹریز کے اندر جاتا رہا. اس وقت انوینٹریز جو ہیں وہ ہائی انوینٹریز ہیں. تو دیٹ از دا بیسک فنامنا جس کی وجہ سے یہ پرائسز گرنا شروع ہوئی. سر واٹ آئی انڈرسٹینڈ فرام دس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بیسک ریزن جو ہے وہ امریکہ نے یو ایس اے نے جو اپنی ایکسپورٹس کا جو سینکشنز تھے ہٹا کے جو انہوں نے ایکسپورٹ اپنی مارکیٹ میں لانی شروع کی ہے اس کی وجہ سے سعودی عربیہ فیلٹ دا پنچ اور انہوں نے جو اپنی پروڈکشن کم نہیں کی وہ بھی اپنی سپلائی نہیں. اس میں جو بیسک ڈرائیونگ فورس ہے اس میں یہ ہے کہ لو کاسٹ پروڈیوسر نے کہا کہ ہائی کاسٹ پروڈیوسر کو مارکیٹ سے آؤٹ کر دیں. لو کاسٹ پروڈیوسر کون ہے؟ آل مڈل ایسٹ کنٹریز. سعودی عرب کی کاسٹ جو ہے پر بیرل وہ لیس دین $10 ہے. جو عراق ہے اس کی, کویت کی, ان سب کی جو ہے $10 سے $20 ہے پروڈکشن کاسٹ. جو امریکہ ہے اس کی جو فریکچرنگ کاسٹ ہے یعنی جو مارکیٹ میں لائے وہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دیٹ از مور دین $75.
تو جب لو کاسٹ پروڈیوسر اپنی $75 پر بیرل، یہ سب میں بیرل پر بیرل، $10 پر بیرل ہے اس کا بھی. ٹھیک ہے صحیح. اب آپ سوچیں اگر آپ کو $10 کے اندر کاسٹ پڑ رہی ہو اور آپ بیچ رہے ہیں 110 کے اوپر، تو آپ ہاؤ مچ منی یو آر میکنگ. لیکن وہ یہی بات تھی نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اس کو ریونیو میکسیمائزیشن کی فلسفی کے اوپر جائیں گے تو ہم میکسیمم والیومز کو مارکیٹ میں دیں گے اینڈ وی ول ایکسٹریکٹ آؤٹ آف دا لو کاسٹ. امریکہ کا پرابلم یہ ہوئی، اور دوسرے جو ہائی کاسٹ پروڈیوسرز ہیں جیسے گلف ہے، گلف آف میکسیکو، اس کی ویری ہائی کاسٹ، تو وہ تو نہیں کمپیٹ کر سکتی. اسی طرح سب جو ہیں جو لو کاسٹ پروڈیوسرز تھے وہ انہوں نے سویپ کر دیا، اور ہائی کاسٹ پروڈیوسرز کو اپنی کرٹیل کرنی پڑی، تو پرائسز ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے. سر اگین تھوڑا سا میں اس میں سمجھنے کے لیے دوبارہ آپ سے میرا کویسچن یہ ہوگا کہ یو ایس اے مسٹ ہیو سین سم، انہوں نے کوئی ایک اپرچونیٹی دیکھی ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے ان کو خیال آیا کہ لو کاسٹ پروڈیوسر کو مارکیٹ سے، وچ از آئی مین ایک بزنس ایک ایکیومین کے حساب سے یہ ایک بڑی ایسی چیز ہے جو کہ جنرلی ایک نالجبل بزنس مین نہیں کرے گا. کہ ایک لو کاسٹ پروڈیوسر ایک ہائی کاسٹ پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ میں لو کاسٹ پروڈیوسر کو مارکیٹ سے آؤٹ کر دوں. تو ایک اپرچونیٹی کہیں ایک واز اٹ دا چائنا کی جو اکانومی کا سلو ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے کہ ان کی ڈیمانڈ بالکل گر گئی اور جو ان کی انوینٹریز گلف کنٹریز میں بلڈ اپ ہوتی چلی گئی تھی، کیا یہ اپرچونیٹی دیکھ کے یو ایس اے آیا تھا؟ یہ میں ایک فیکٹر جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن امریکہ یا دنیا میں جتنے بھی دیکھیں موبل ایگزون جو ہے سب سے بڑی کمپنی ہے دنیا کی، شیل دنیا کی دوسری بڑی کمپنی ہے. ان سب کمپنیز نے اپنے جو کیپٹل انٹینسو پروجیکٹس تھے وہ سارے کے سارے اپ اسٹریم میں کیے. دیر واز اے فور کاسٹ دیٹ دا پرائز ول ریمین ایٹ ابو $100 پر بیرل. بالکل سب کی فورکاسٹ یہ تھی. تو اگر کسی کی $70 کی پرائز ہو تو وہ اسٹل میک اے بزنس کیس، تو وہ بزنس کیس تو موجود تھا. ڈرائیونگ اے لو کاسٹ پروڈیوسر آؤٹ آف دا مارکیٹ، یہ اس لیے کہ دیکھیں آپ یہ سوچئے کہ جو آپ کا سعودی عرب ہے، کویت ہے، یا ابو دھابی ہیں یا یو اے ای ہے، ان کا جی ڈی پی کا جو ریشو ہے آئل کا 85%. بالکل صحیح، ایگزیکٹلی. تو ان کا تو بجٹ بیلنس ہوتا ہے $75-80 کے اوپر، تو اور ان کی کاسٹ ہوتی ہے $70 پہ. انہوں نے بجٹ بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو لے آئیں گے اس کو $70 کے اوپر. بلکہ بعض جگہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے یا جو بگ پروڈیوسرز ہیں ان کی بجٹ بیلنس اس سے بھی کم ہوتا ہے، بٹ دے ڈونٹ گیو دا ایکچوئل نمبر. لیکن جو امریکہ ہے یا جو یورپ ہے یا جو دوسرے پروڈیوسر ہیں جو مارکیٹ فورسز پہ کرتے ہیں، ان کا تو کاسٹ آف پروڈکشن ریکور ہونی چاہیے پلس مارجن. اس وجہ سے جو پروڈیوسرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم والیوم کے اوپر میکسیمم ریونیو کریں تاکہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ بیلنس ہو. لیکن یہ ہوا نہیں. اب یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کے اپنے ریزرو جو $750 بلین ہیں اس میں سے لاسٹ ایئر جو ہے $98 بلین ڈرا ڈاؤن ہو گئے، 15% بجٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. تو اس کو انہوں نے اب ریکور کرنے کے ناؤ دے آر تھنکنگ کہ ہم اب اپنا جو کوٹا ہے اس کو رینیو کریں، ریویو کریں، ریوزٹ کریں. سبسڈیز کم کریں. اور سبسڈیز کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ سعودی عرب نے ڈیزل کی پرائز جو ہے وہ 50% بڑھا دیو، اینڈ یو اے ای نے ہر مہینے ریویو کرنے کے لیے اپنی پرائسز کر دی. کرنسی ڈیویلیوشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ڈی پیکنگ آف ڈالر. سر مگر اس میں ایک اور بات یہ بھی، یو ایس اے نے جو بھی اپنا ایک پلان یا دیکھا تھا اپرچونیٹی، بٹ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو ان کو بھی پنچ مطلب وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. ان کا بھی جو کیپیکس ہے فار شیل ایکسٹریکشن اور جو فریکچرنگ ہے وہ انہوں نے کم کر دیا اس میں، بیکاز ان کو بھی نظر آ رہا ہے اور لے آف شروع ہو گئے وہاں. تو بلکہ تو جو اسٹریٹجی مجھے جو آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں، دا ریزن وائی اٹ آل اسٹارٹیڈ، میرے خیال سے اٹ ڈنٹ ورک فار یو ایس اے آئیدر. بالکل نہیں. کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یو ایس اے گورنمنٹ کی انٹروینشن تو نہیں ہوتی میری طرح کہ میں ڈیزل کی پرائز اناؤنس کرتا ہوں 1 تاریخ کو. وہاں تو ہر روز پرائز جو ہے ہر پمپ اناؤنس کرتا ہے. تو دیٹس اے ٹولی مارکیٹ ڈریون. انہوں نے وہ چیز دیکھی نہیں تھی. ان کی کمپنیز نے تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو بزنس کیس بنایا تھا، لیکن انہوں نے یہ فورسی بھی کیا ہوگا کہ کیا چیلنجز آئیں گے، بٹ نو بڈی تھنک اوور دیٹ کہ یہ $30 سے بلو آ جائے گی. سر اس کی وجہ میں خاص ہے کہ سعودی عربیہ نے، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے جو ہے نا پنچ لے کے انہوں نے کہا ہم سپلائی اپنی کم نہیں کریں گے. اور ابھی بھی جو جس کی وجہ سے کہ آئی تھنک یو ایس اے نیور could foresee that.
جی یہ اپنی سپلائی کو جو ہے نا بڑھاتے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ویسے تو مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ان کے اپنے کانفلکٹس ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو آئل ان ساروں نے مل کے جو ہے اپنی سپلائی کم نہیں کی. دا اوپیک ممبرز آر ٹاکنگ اباؤٹ, ابھی تک نہیں کی, ابھی تک کم نہیں کیے. ناؤ دے آر پمپنگ انسٹیڈ آف 30 ملین بیرلز پر ڈے 32, لاسٹ فگر جو آئی ہے وہ 32 کی آئی ہے. لیکن اب وہ نا بیکاز یہ سسٹینیبل نہیں ہے. دیکھیں نہ لو پرائز سسٹینیبل ہے نہ ہائی پرائز سسٹینیبل فار دا اکانومی آف اینی کنٹری. نہ لو پرائز سسٹینیبل ہے نہ ہائی پرائز سسٹینیبل ہے. ایک پرائز آپٹیمم ہونی چاہیے جس سے ایوری بڈی شوڈ بی ان اے پوزیشن آف ون ون سچویشن. سر بٹ ون ون تو بہت آئیڈیل ورلڈ میں دیکھا جائے تو ہوتا ہے نا. جب آپ ہائی پرائز کی بات, دیر آر ٹو فیکٹرز ٹو دس آئل اکانومی اف آئی سی اٹ. ایک تو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں اور ایک آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں. جب ہائی پرائز ہوتی ہے تو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہے وہ جیسے ہمیشہ سے فائدہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے, اور جب پرائز اتنی نیچے آ گئی ہے تو آئل امپورٹنگ کنٹریز کو اپنے اپنے لیول پہ فائدہ پہنچتا ہے. تو ون ون تو ایک آئیڈل سچویشن ہے, بٹ فائدہ تو دونوں جگہ دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی کو ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی بات صحیح ہے. اگر ہم امپورٹر کو دیکھیں, لاسٹ 2014 تک جو امپورٹنگ کنٹریز تھیں وہ سارا پیسہ پمپ کر رہی تھیں ایکسپورٹنگ کنٹریز کو. اب فنومینا کیا ہو گیا کہ ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہیں وہ امپورٹنگ کنٹریز کو سیونگز دے رہی ہیں. رائٹ. پاکستان میں $12 بلین کا پہلے 15 تک گیا, $15 بلین کا جو ہمارا آئل کا جو بل, ناؤ اٹ از اگر یہی $4 بلین تو $4 بلین کی. اگر آپ $4 بلین سیونگز میں لگائیں, انویسٹمنٹ میں لگائیں, ریفارمز کر کے, تو آپ کی کنٹری کو فائدہ ہوگا. سر ڈیلٹا تو $11 بلین کا بنے گا. جو مجھے نہیں 11 ملین, وہ پاکستان کی جو پر ڈے ہے وہ 4.5 لاکھ بیرل پر ڈے ہے نا. تو اگر آپ $101 والی پرائز پہ رکھیں تو اراؤنڈ $15 بلین بنتا ہے, اور اگر آپ آج کی $25 کی پرائز پہ رکھوں تو وہ $4 بلین. مطلب میں تو سیدھا سیدھا حساب کر رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس سال کی سیونگ ہے وہ تقریباً $4 بلین کی ہے. دیٹ وڈ بی دی نیٹ سیونگ آئی تھنک اوور آل کموڈٹی کی. پھر جی آپ امپورٹ بھی تو کرتے ہیں. وہ میں نیٹ سیونگ کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے جو آپ کا آئل بل ہے اس میں انرجی سیونگ کی بات کر رہے ہیں اوور آل نیٹ سیونگ. نہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا آئل بل. آئل بل. اوکے. وہ $4 بلین کی سیونگ آپ سے تک اس کو پتا ہوگا ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ $4 بلین کو آپ اس کو اپنی بجٹ ڈیفیسٹ میں پورا کرنا چاہتے ہیں یا آپ انویسٹمنٹ میں کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کی اپنی پالیسی ہے. $6.6 بلین کا جو ہمارا IMF کا پروگرام ہے, اگر ہم $4 بلین اسی میں سے دیکھ لیں تو اتنی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے اپنے قرضے بڑھانے کی. تو میں تو اس طرح بھی دیکھتا ہوں. پھر نہیں, بہت سارے, آپ کی بات صحیح ہے, اس میں بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو ریفارمز کرنی چاہیے. اور اسی طرح دیکھیں ریفارمز جب IMF کہتی ہے ریفارم کرنے کو تو ہم بڑا چڑھتے ہیں, لیکن آج سعودی عرب, UAE, ان سب نے ریفارمز کر رہے ہیں نا, آٹومیٹکلی کرنی پڑ رہی ہے. دیکھیے یہ ہے, اگر کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے اس مشورے کو آپ ٹھنڈے دل سے سوچ کے کریں, آپ اس کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیں کہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے یا ہمیں کیا کر رہا ہے. سر مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین, we'll go into a break right now. I'm sure it's a very informative and interesting discussion right now. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم یہ دیکھیں گے پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے. So please don't go anywhere. Now what we'll discuss is جو ڈائریکٹلی آپ کو افیکٹ کر رہا ہے. So please don't go away. Thank you. ناظرین ویلکم بیک ٹو ان فوکس. بریک سے پہلے ہم تھوڑا سا ورلڈ وائڈ ایک گلوبل ویو دیکھ رہے تھے کہ آئل پرائسز کا ہمارے گلوبلی کیا ہو رہا ہے, کیوں ہوا, اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے ویری ہیلدی ڈسکشن دیٹ وی ڈیڈ آن دس گلوبل. سر واپس آنے کے بعد میں تھوڑا چاہوں گا ذرا پاکستان کا پہلے ڈائنامکس ہمیں سمجھائیے سر, کہ پاکستان میں جو لاجسٹکس ہے آئل کی, امپورٹ کی, اور یہ کس طرح سے لاجسٹکلی جاتا ہے. اور اس کے بعد سر دوسرا سوال میرا جو آپ سے پوچھوں گا وہ ول بی کہ جو پرائس ڈفرینٹ جو پرائس کا ڈسکاؤنٹ ہمیں پاس آن کیا گیا ہے ایز اے کنزیومر, کیا وہ واقعی ایک شور مچا ہوا ہے کہ ہمیں جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا اپنی رائے بتائیے گا سر پلیز. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری انرجی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جی, انرجی ریکوائرمنٹ کے جو آپ اگر دیکھیں تو 50% تو اس وقت گیس نے لی ہوئی ہے. اوکے. یعنی 4 BCF 4 BCF جو گیس ہے, یعنی 4000 ملین کیوبک فٹ پر ڈے گیس نے لی ہے. اوکے. اس کا 28% جو ہے ٹوٹل کا وہ پاکستان میں آئل ہے. اوکے. جو آپ کا فوکس ہے وہ 28% پہ ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
پاکستان کو گیس جیسی نعمت دی اور 50% لوڈ لیتا ہے. اس نے انرجی کا لیا ہوا ہے ہمارا. میں نے کیلکولیٹ کیا, اگر ٹوٹل اگر آپ دیکھیں پاکستان کی انرجی ریکوائرمنٹ از 1.4 ملین بیرلز پر ڈے. اوکے, اگر میں ان ٹرمز آف ملین بیرل کروں, ٹھیک ہے, اس کا 50% جو ہے وہ گیس کر ہے. رہے ہیں. اگر آج گیس کم ہوتی, اس کا آلٹرنیٹ فیول آپ کیا ہوتا؟ آئل ہوتا, 2.8 ہو جاتا. کہاں ہوتے آپ؟ ایٹ لیسٹ صرف میتھ ڈبل ہو جاتا, ڈبل کر لیں 2.8 ایگزیکٹ ملین. تو آپ اس گیس کی جو ہے نا, اور گیس کو ہم نے کیا کیا ہے, گیس کو ہم نے اس طرح استعمال کیا ہے جیسے ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ کموڈٹی ہوا کی طرح ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ تو مفت کی کموڈٹی ہے. یہ ہمارا جو رویہ ہے, اس کی وجہ سے ہم آج یہ پہنچے ہیں کہ ہمیں 6 BCF کی ڈیمانڈ ہے اور 4 BCF پہ رکے ہوئے ہیں, اور LNG امپورٹ کر رہے ہیں. اسٹریٹجی بن رہی ہے کہ کیسے آپ پاور کو دیں گے, یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ تو ایک بہت الگ ڈیبیٹ ہے سر, بہت لمبی بحث ہے, انشاءاللہ we'll do it for you exactly. اب آپ آئیں آئل پہ. ایسا ہے کہ آئل کی ٹوٹل ڈیمانڈ جو ہے نا وہ 22 ملین ٹن ہے. اوکے, 22 ملین ٹن میں جو ریفائنریز پروسیس کر سکتی ہیں وہ 13 ملین ٹن. اوکے, 13 ملین ٹن کو اگر میں بیرل پر ڈے میں کروں تو کوئی 4.5 لاکھ بیرل ڈیمانڈ ہے, اور جو ریفائنری پروڈیوس کرتی ہیں وہ کرتی ہیں کوئی 2,50,000 3 لاکھ کے آلموسٹ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ آدھے سے ریفائنری زیادہ. کری. ٹھیک, اب آپ کو 3 پروڈکٹ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. پہلا ڈیزل, دوسرا پیٹرول, تیسرا فرنس آئل. ٹھیک. اگر آپ یہاں اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا جو کہتے ہیں کہ جی غریب آدمی کا فیول ہے وہ ہے آپ کا ڈیزل. ڈیزل اور کیروسین آئل بھی سر. اور کیروسین تو بہت تھوڑی کنزمپشن ہے, اس لیے کہ آپ نے کافی حد تک کیروسین کی جگہ یا تو درخت کٹوا رہے ہیں یا آپ کوئی ان کنونشنل فیول کو استعمال کر رہے ہیں, اور آپ نے کیا ملک کی جو ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے اس کا بھی یہ ایک عنصر یہ بھی ہے. اوکے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کے پاس آئل ہے اس میں جو گروتھ ہے وہ آپ, اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان 2008 میں پیٹرول ایکسپورٹ کرنے کے لیے ٹینڈر دیا تھا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیٹس نیوز. اوکے, ٹھیک ہے جی. 2008 سے 2014 میں پاکستان 65% امپورٹ, 60 to 65 امپورٹ کر رہا ہے اور 35 ہم بنا رہے ہیں. دس از دا گروتھ آف پیٹرول. کیوں؟ آپ یہ دیکھیے کہ CNG کو آپ نے پروموٹ کیا, ایک وقت ایسا ہے کہ CNG کے اوپر آپ نے CNG ہالیڈیز لگا دیں, ہفتے میں 3 دن ملے گا. آلٹرنیٹ فیول کیا ہے؟ آئل, پیٹرول, اس پہ آ گئے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو موٹر سائیکل والے ہیں جو اس وقت 50 سے 55% وہیکولر پاپولیشن ہے ملک میں, بالکل بالکل, ان کے پاس آلٹرنیٹ فیول کیا ہے اور ان کی گروتھ کیا ہے؟ ان کی گروتھ 10% ہے. تو پیٹرول جو ہے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس کی جو گروتھ تھی وہ 21% تھی. اوکے, اب آئی ہے وہ 10 to 11 12% جو ہے وہ گروتھ ہے. ریفائنریز تو ایک میکسیمم آؤٹ پٹ کے اوپر ایک پیٹرول بناتی ہیں, باقی آپ کیا کریں گے؟ امپورٹ کریں گے. بالکل. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان 2 پروڈکٹ جو ہے بے انتہا امپورٹ کرتا ہے, اس میں سب سے زیادہ پیٹرول ہے, دوسرا جو موٹر وہیکل والا پیٹرول. جی پیٹرول اس کو کہتے ہیں, ڈیزل کہتے ہیں جو ٹرانسپورٹ. ٹھیک ہے. اب آپ آئیں کہ دونوں کی جو ڈائنامکس ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزل یہاں سے جاتا ہے, 2 پائپ لائنز ہیں, ایک پائپ لائن آئل کی ہے, کروڈ کی ہے, ایک پائپ لائن جو پارکو نے ڈالی ہے کراچی پورٹ سے لے کے محمود کوٹ اور آن ورڈ. اس کی لاجسٹکس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کراچی میں امپورٹ کرتے ہیں 65% پیٹرول, اس کو پہنچانا ہوتا ہے کنزمپشن سینٹر سینٹرل پنجاب, وہ ٹرکس پہ جاتا ہے, وہ ٹرکس پہ جاتا ہے. there is no pipeline for that. اگر بیچ میں آپ کے پاس کوئی سپلائی چین میں ہکپ آ گیا تو آپ یہ سمجھیں کہ کہاں شارٹیج ہوگی؟ پنجاب میں, فرنٹیئر میں, ناردرن سائڈ آف پاکستان, ناردرن پارٹ میں. کراچی میں تو 2 ریفائنریز آپریٹ کر رہی ہیں, کراچی کے 30-35 ہزار ٹن کی ڈیمانڈ ہے, دونوں ریفائنریز جو ہیں وہ مل کے اس کو پورا کر سکتی ہیں. وہاں اٹک ریفائنری ہے اور ایک پارکو ہے, دونوں بھی پورا نہیں کر سکتی. ایک کی 65-70 ہزار ٹن ہے, ایک کی 30,000 ٹن ہے, اور ڈیمانڈ آپ کی 2 لاکھ ٹن ہے, بنا رہے ہیں آپ 1 لاکھ ٹن, تو باقی کہاں سے جائے گا؟ سب یہی سے جائے گا. یہ سارا جو لاجسٹکس ہے یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے کبھی یہ فورس ہی نہیں کیا تھا
کہ ہمارے یہاں پیٹرول کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس حد تک چلی جائے گی کہ ہم اتنا امپورٹ کریں گے. And that is because of the wrong usage of the gas supplies. دیکھیے اس کے دو عوامل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سی این جی کو پروموٹ کیا, لوگ سوئچ اوور ہو گئے. صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے کہا وہ گیس تو ہے ہی نہیں, ختم ہو گئی, ختم ہو گئی. پہلے ڈومیسٹک کو دو, پھر اس کے بعد پاور کو دو, اس کے بعد پھر ٹرانسپورٹ کو دو, گاڑیوں پہ دو. جب وہ نہیں ہوا تو لوگ گاڑی تو چلائیں گے, تو پیٹرول پہ آ گئے. ایک بات تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ڈیمانڈ اس کی وجہ سے سی این جی کے انٹروڈکشن سے تھوڑی سی ڈیمانڈ پیٹرول کی کم ہوئی تھی, وہ جو آپ کہتے ہیں 20% کی قریب بڑھ گئی تھی, وہ 2008 تک جو تھی وہ آپ وہ بیلنس آؤٹ کیوں ہوا, تو ہماری گاڑیاں زیادہ بڑھ گئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر دوسری بات کیا ہے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایوری بڈی از انویسٹنگ ان میکنگ دا موٹر سائیکلس. رائٹ. ہونڈا نے ابھی اناؤنس کیا $100 ملین کا پروجیکٹ, ہر آدمی انٹرسٹڈ ہے. That is the basic سواری ہمارے ملک کی موٹر سائیکل زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. ذرا آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا حال تو دیکھیں. بالکل. اگر آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ اچھی ہو تو میں خود اپنی گاڑی ایک جگہ کھڑی کر کے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں آفس جاؤں. کوئی ڈرائیو کرنے آپ یو کے میں دیکھیں ان کی کتنی اچھی جو میٹرو سروس ہے سنگاپور میں ہے. اگر ہمارے یہاں بھی ہوگا, وہاں تو ڈسکریج کرتے ہیں لوگ گاڑیاں خریدنے کو. موٹر سائیکل کے اوپر ایک فیملی 3 بچے 2 میاں بھی, آپ نے خود دیکھا, بڑی خطرناک سائٹ ہوتی ہے. اور آپ اور میں سیفٹی بیلٹ لگا کے شیشے چڑھا کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری سیفٹی کا حال ہے اور یہ ہماری پرابلم ہے. بات یہ ہے کہ جو 2008 سے لے کے 2014 تک ریورس ہو گیا. پیٹرول جو ہے وہ 60% امپورٹ ہونے لگا, اور جو ڈیزل ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ کم ہو گئی. گروتھ کم ہوئی ہے, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے ٹرکس ساری چیزیں جو ہے نا وہ پورٹ سے ڈیزل پہ چلتے ہیں اور واپس لے کے آتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے پورٹ کے اوپر. بالکل صحیح. یہ ساری اگر ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو جائے تو ڈیزل کی ڈیمانڈ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی, کیونکہ 50% ڈیزل جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں. مگر سر ابھی بھی اگر میں دیکھتا ہوں ڈیزل پہ جو لیوی ہے, اب تو خیر وہ پر لیٹر کر دیا انہوں نے, بٹ وہ فارمولا سیم ہی ہے. جی ایس ٹی 51% ڈیزل پہ لگایا ہوا انہوں نے پھر بھی, جو کہ ٹرانسپورٹیشن کا مین ہمارا اکنامک ایکٹیویٹی کا ایلیمنٹ ہے. دیکھیں آپ نے دوسرا سبجیکٹ چھیڑ دیا. ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ جی 2 پروڈکٹ ایسے ہیں جس کے لیے آپ کو ڈیزل اور پیٹرول یہ آپ امپورٹ کرتے ہیں. ڈیزل کے لیے آپ کے پاس پائپ لائن ہے جو آپ نے لاجسٹکس کا پوچھا. فرنس آئل جو ہے وہ ریپلیس ہو رہا ہے ود سی این جی, ایل این جی اور گیس کے ساتھ. دیٹس اے ویری پروڈنٹ اپروچ. That will give you a but it depends یہ کس کاسٹ پہ ہم کو ملتا ہے. یہاں پہ وہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہے, وہ بھی ایک پوری ڈیبیٹ ہے پوری. سر کاسٹ تو اب آپ اگر آپ نے اٹ از لنک ود دا آئل, there is no issue. Okay. It's linked with the Brent. آپ نہیں کاسٹ کی میں اس کی بات کر رہا ہوں, جس طرح سے ہم نے اس کو سیٹ اپ کیا ہے اپنے اس کی امپورٹ کو یہاں پہ, کہ وہ جو مجھے پتا چلا ہے کہ جو ایک فلوٹنگ شپ ہے وہ جا کے لے کے آ رہا ہے ابھی جو ایل این جی ہے ہماری, تو وہ جب ہماری اوور آل جو کنزیومر کو ملے گی جو پرائس, وہ تو پھر مطلب it's going to be a huge no it will not be. اچھا میرے خیال سے وہ آپ کسی ایل این جی ایکسپرٹ کو بتائیں. اچھا اوکے, تو وہ آپ کو بتا دے گا. I can explain to you later on. اوکے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے پاس اس وقت پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا گروتھ اتنی ہے. دیکھیے اس کو سمجھنے والی بات ہے. پیٹرول میں نے آپ کو کہا کہ اس کا 10 سے 12% پیٹرول کی گروتھ ہے. کس پرائز کے اوپر آپ نے خریدا تھا 108 روپے پہ بالکل خریدا تھا. بالکل. آج کتنے پہ 65 روپے پہ. گروتھ تو وہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیٹرول ہے وہ پرائس ان الاسٹک ہے. آپ کوئی بھی پرائز کر دیں گے یہ ڈیمانڈ بالکل صحیح. ایگزیکٹلی. دوسری بات ڈیزل کی دیکھیں, ڈیزل کی جو ہے وہ پاس آن ہونا چاہیے کنزیومر کو جو بس میں بیٹھتا ہے. 25 روپے کا کرایہ اگر تھا جب 114 روپے کا ڈیزل تھا, کیا آج وہ 12 روپے کا ہے؟ کم نہیں ہوا وہ. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ آپ ایک کو تو بلیم کر دیتے ہیں, کبھی ہم اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیں نا کہ ہمارے فرض میں کیا چیز شامل ہے. ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب آپ صرف کرٹیسائز کریں کہ حکومت نے 29 روپے 57 پیسے ڈیزل کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اگر دیکھیں, میں آپ سے پہلے جو بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں ٹیکسیشن سمیت پاکستان مڈل کنٹری میں ہے, اس کے جو نیبرز ہیں اس میں بھی پرائس زیادہ ہے. ہماری جو لاسٹ پرائس تھی وہ 75 سینٹس پر لیٹر تھی, انڈیا کی 90 تھی. اوکے. اگر آپ وینیزویلا بننا چاہتے ہیں جو اس وقت دنیا میں سب سے چیپ
آئل دے رہا ہے اپنے کنزیومر کو 2 سینٹس پر لیٹر. آپ ان کا حال دیکھیں. وہ تو ویسے آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہو آئل پروڈیوسنگ کے باوجود اس وقت وہاں رائٹس ہونے والے ہیں. ان کی کرنسی کا برا وہ تو ظاہر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر ریشنل ہونا چاہیے نا. بٹ وینیزویلا کا اگر آپ مثال دے رہے تھے وہ تو بیکاز آف دیئر اکانومی واز ہیویلی لنکڈ ٹو دی آئل ایکسپورٹس. وہ ان کو کافی فرق پڑ گیا اس کی وجہ سے جو آئل کا جو حال ہوا. نہیں آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں, یو ای کو دیکھ لیں, انہوں نے ریفارمز کر دیے, شروع کر رہے ابھی دیکھتے ہیں. ابھی شروع کیا نا, ورنہ وہ تو 5 سینٹس پر لیٹر کے اوپر بیچ رہے تھے, اب آج 15 سینٹ کے اوپر ہے سعودی عرب میں. اسی طرح یو اے ای کے اندر ہے. آپ کا بھی کام یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کریں. کامن مین کو کس سے فائدہ ہوگا اگر آپ یہ انفورس کریں کہ کرایہ از لنک ود دا آئل پرائز, اینڈ اگر آئل پرائز 30% کم ہوئی ہے تو کرایہ بھی 30% کم ہے. مجھے ایک بات بتائیں مگر کہ یہ جو پرائسنگ کا جو فارمولا ہے, جیسے جون 2014 سے اب تک اراؤنڈ 75% ڈراپ آیا ہے, تو آئی اگری ود یو کہ سارا کا ہم لوگ اپنی نیبرنگ کنٹریز سے ہم جو ہے کافی ابھی بھی اچھی مڈل میں کھڑے ہوئے ہم لوگ ان ٹرمز آف پاسنگ دا پرائسنگ ٹو دا کنزیومر, جو کنزیومر کو ہم نے دیا. مگر ہمارے جو باقی ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ اگر ہم اوور آل پکچر لیتے ہیں تو ہمارا ویسا نہیں ہے جیسا کہ ان ملکوں کا ہے. اگر ہم ملیشیا کی مثال دیتے ہیں, یا ٹرکی کی مثال دیتے ہیں, انڈیا کی مثال دیتے ہیں, تو ہم تو اس جو پیٹرولیم کی ہمارے پہ جو فائدہ پہنچنا چاہیے وہ بھی نہیں پہنچا ہم کو, اور جو ہم کو باقی ٹیکسیشن ہے وہ بھی ہمارے پہ ایکسٹرا لگتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سیناریو میں اگر میں جنوری 2014 میں دیکھتا ہوں تو ہماری پرائس اراؤنڈ تھی کوئی 82-83 روپیز پر لیٹر, اور اب اس وقت ہم کھڑے 71. نہیں, اگر آپ جنوری 2014 سوری میں 2015 کی بات کروں, سوری 2015 83, 16 میں ابھی جب دیکھیں 16 میں تو نہیں کم, مگر اس کا اور اگر اب ورلڈ وائڈ پرائسنگ کی بات کریں تو اراؤنڈ 50% نیچے آئی ہے پرائس, اور یہ ویسے جو پر لیٹر پرائس ہمارے کنزیومر کو 2-3% پاس آن. نہیں ایسا نہیں, میں آپ کو بتاؤں. بات یہ ہے کہ اگر آپ پرائس دیکھیں تو پرائس تھی 108 روپے جو ہائیسٹ گئی ہے. وہ تو بہت ہائی. نہیں ابھی گئی ہے 14 میں گئی ایگزیکٹلی. آج پرائز ہے 65%, آج 71 پوائنٹ سم تھنگ ہے, 70 روپے. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے 40% تو پاس کیا نا. بالکل. آپ اس طرح دیکھیں نا, 114 روپے ڈیزل تھا جو ہائیسٹ گیا ہے, جب $110 پہ کروڈ تھا. آج وہ ہے وہی بات ہے. اس 40% انف, میں آپ کی ایکسپرٹیز اسی لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 40% جو مطلب اکنامک پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں ہم 75% ڈراپ ان ورلڈ وائڈ پرائسنگ اور 40% پاسڈ آن ٹو کنزیومر ان پاکستان. میں آئسولیٹ کرتے اس وقت ہمارے نیبر سے, میں ایک پاکستان کی اکنامک پرسپیکٹو میں جو ایک کنزیومر ہے, جو ہمارے جیسے میرے جیسا آپ جیسا انسان ایک ہے جو ویسے ہی ہر چیز خریدنے پہ ٹیکس دے رہا ہے, ریگریسو ٹیکسیشن کی بھرمار ہے یہاں پہ, اس کے بعد پیٹرول پرائز بھی پوری ہم کو نہ پاس آن کی جائے, تو میں مطلب میرا جو سوال آپ سے سر یہ ہے کہ کیا ہم پاس آن کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے اس سے زیادہ کرنا؟ پاس آن کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, اگر وہ بجٹ ڈیفیسٹ آپ دوسرے ایونیوز سے پورا کر کے وہ نہیں کر پا رہے ہم لوگ, اگر وہ آپ نہیں کر رہے تو سب سے آسان دنیا میں یہ طریقہ یہ ہے کہ نوزل جب آپ ایک کرتے ہیں 1 لیٹر کے اوپر آپ کو 37 روپے مل جاتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو آپ, یہ ہمارا ایک ڈیلیما ہے, اس کو آپ نہیں کر سکتے. میں لیکن ایک مثال دوں گا آپ کو. سر کر کیا جا سکتا ہے, نہیں بالکل کیا ایسا کوئی ریگولیشن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اگر انفورسمنٹ ایجنسی ایسی ہو کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو ٹیکس کے اوپر نچوڑیں گے. 2008 میں پیٹرولیم سبسڈی ختم کی گئی تھی, 30 بلین روپے جو گورنمنٹ سبسڈی دیا کرتی تھی ورلڈ بینک کے پریشر میں آ کے ہم نے ختم کی تھی, اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ 30 بلین روپے کا سبسڈی ہم ختم کر رہے ہیں, بٹ جو بھی اتار چڑھاؤ پیٹرول کی پرائس میں آئے گا وہ پاس آن کی جائے گا کنزیومر کو. بٹ وہ تو پھر وہ بھی نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں وہ 100% تو پاس آن نہیں کر سکتے, اس لیے کہ کتنا کیا جا سکتا ہے میکسیمم, میں یہی سمجھ. آپ کرنے کو تو کچھ بھی نہیں کہا. آپ اگر چاہیں تو اگر آپ کے پاس 600 بلین اس وقت 30 سے 33% جو ہے وہ آپ ٹوٹل ٹیکسیشن کا آپ لیتے ہیں پیٹرول سے. اگر آپ اسی کو اگر آپ ایک رکھیں کہ میں ہر سال 5% اس کو کم کروں گا, 5% کہیں اور بڑھاؤں گا, ان لوگوں کے اوپر نہیں جو لوگ پہلے سے دے رہے ہیں, تو آپ ایک روڈ میپ تیار کر لیں گے. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ٹیکس وصول کرنے والا چاہتا ہے کہ ٹیکس وصول کر کے اپنے ٹارگٹ پورے کرے, ٹیکس دینے والا کہتا ہے میں اس کو کیوں دوں. آپ اس کی مثال دیں, پاکستان دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے جو فلنتھراپی میں سب سے ہائیسٹ. ایگزیکٹلی, بالکل.
آپ ایدھی کو پیسے دے دیں گے, حکومت کو پیسے حکومت کو نہیں دیں گے, ٹیکس نہیں دیں گے. وہ ٹرسٹ کی بات ہے سر. ٹرسٹ دیکھیں, یہ ٹرسٹ دونوں طرف سے ہوتا ہے. بالکل. آپ مجھ سے کہتے ہیں جی کیش لکھ کے چیک دے دیجئے, لے لو بھائی. میں کہتا ہوں جی کارڈ لے لو, سر وہ کارڈ پھر وہ اس میں آ جائے گا. تو ہمارا مائنڈ سیٹ بھی تو دیکھیں نا, ہم خود بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں. ہر چیز کو آپ بلیم نہ کریں اپنی حکومت کے اوپر, اور اس میں دونوں طرف سے اپنی اپنی کوتاہیاں ہیں, اس کو بہتر کرنا چاہیے. ہم بھی ایک ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہمیں بھی اپنے فرائض کو دیکھنا چاہیے, اور حکومت بھی کوئی روڈ میپ دے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. یہ نہ کہیں کہ ریلیف نہیں ملا, ریلیف تو ملا تو ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ اس کا ریلیف 10 روپے کم کر دیں, کیا ڈیزل کی وہ پاس آن تو نہیں کریں گے, خیر وہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے. مجھے یہ بتائیں کس کو ریلیف دینا ڈیزل میں تو ٹرانسپورٹ ایک بیچ پہ ٹرانسپورٹر آ گیا نا. میں تو پیٹرول کی بات آپ سے کر رہا ہوں, جو میرے ایسے کنزیومر ہیں آپ جیسے, ہمارے تو کوئی غلطی نہیں ہے. نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ اور شام کو 2 چکر لگائیں گے اپنے فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے, تو یہ تو نان پروڈکٹیو کنزمپشن ہے نا. سر ایک اور چیز ہے کہ جو اوگرا کی جو سمری جاتی ہے وہ ہمیشہ زیادہ کی جاتی ہے اور کم ہمیشہ, اس پہ کچھ تھوڑا سا کامنٹ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اوگرا کو ایک پالیسی کے تحت ای سی سی نے فارمولا دیا ہوا ہے. اوکے. ان کا کام ہے, وہ ایک بہت بڑے کیلکولیٹر ہیں. انہوں نے لکھا کہ اتنے جہاز پی ایس او نے امپورٹ کیے, اس پرائز پہ کیے, ملٹیپلائی کیا اور اس کی ایک پرائز بنا لی, امپورٹ پرائز. یہی امپورٹ پرائز آپ کو اور مجھے اس کو کہتے ہیں ایکس ریفائنری پرائز. اوکے. انہوں نے وہ انڈر دا پالیسی ان کا کام یہ ہے کہ یہ کیلکولیٹ کر کے اس کو ساری ایلیمنٹس کو دیکھ کے وہ اس کو پاس دے دیں, وہ سمری بھیج دیتے ہیں, وہ سمری بھیج دیں پرائم منسٹر